बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन, सुबह है मेरे वतन की, आपके वतन की, और पैगाम की सुबह के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। एक हफ़्ते का थोड़ा गैप आ गया आपसे, तो आप यकीनन मुझे कुछ कॉल्स भी आई, मैसेजेस भी आए, और मेरे अपने जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, मेरे टीम मेंबर्स, मेरे चैनल की तरफ से मुझे बहुत सी कॉल्स आई। डेली मुझे पूछते रहे कि तबीयत कैसी है। तो जनाब मेरे देखने सुनने वाले, हम आपको ये बताते चलें कि आपका बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पे जो हमें मैसेजेस आए, ख़ास तौर पे मेरे हवाले से, मेरी सेहत के हवाले से, मेरी गैर मौजूदगी के हवाले से, तो आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि डेंगू ने आन लिया था और थोड़ा सा मुझे भी डिस्टर्ब किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, आपकी दुआओं से बेहतर हूँ और रिकवर कर गया हूँ। तो जनाब डेंगू से डरना नहीं है, एहतियात करें, कोशिश करें कि अपने अहले खाना का, अपने आसपास के लोगों का इतने बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें। पानी ना इकट्ठा होने दें, सुबह और शाम के औकात में एहतियात करें, बच्चों को बाहर ना जाने दें, अपना ख्याल रखें, रिपेलेंट्स लगाएं। अभी कारी साहब से भी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि नमाज में उन्हें लगा कि मच्छर ने उनको काट लिया, तो थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अल्लाह का करम है, वो ठीक है। तो जनाब ये था आज का मैसेज। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपकी मोहब्बतों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज प्रोग्राम में आपको पता है कि हमारे डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, किरात की जाती है, हमारे मेहमान होते हैं, फिर उसके बाद जादू जन्नात के हवाले से, आज के इशू के हवाले से, फिर ख्वाबों की ताबीर और नाते रसूल मकबूल पेश की जाएगी। तो जनाब चाय की प्याली थाम ले, कॉफ़ी थाम ले, दूध का मग थाम ले, जो भी खाना पीना है वो आप थाम ले। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और अभी जो मुअज़्ज़िज़ दो शख्सियात मेरे साथ सेट पे मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। जैसे आपको पता है कि हमारा साथ रहता है तलावत कुरान करीम के लिए कारी अहमद यार हक्कानी साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज हम तलावत कुरान करीम का फैज़ हासिल करेंगे। इनके साथ मौजूद हैं बड़ी प्यारी सी शख्सियत, इनका नाम है मौलाना नजीबुल्लाह तारिक साहब। ये हमारे साथी एंकर पर्सन भी हैं, हमारे सीनियर साथी भी हैं, और रेडियो पे भी अपनी एक्सपर्टीज़ देते रहे हैं, समाजी एक्सपर्ट भी हैं, समाज का काम भी करते हैं। इनसे आज के टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे। तो टॉपिक आपको बता दूं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो ख़ानदानी निज़ाम जिसको हम भूलते जा रहे हैं, ख़ानदानी निज़ाम टूटता हुआ नज़र आ रहा है, मोहब्बतें दिलों में कम होती जा रही हैं, जिद्दत की तरफ जाते जा रहे हैं और मोहब्बतों से दूर होते जा रहे हैं, ये सब का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले बरकतें समेट लेते हैं, कारी साहब की जानिब चलते हैं। कारी साहब कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आप तो बल्कि मुझे पूछ रहे थे जब मैं आया कि आपकी तबीयत कैसी है, तो सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल अब सेहतमंद हूँ। सर आज सूरह रोम है, आयत 20 से 22 की तलावत की जाएगी, तो आप काइंडली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سبحان اللہ سبحان اللہ. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان اللہ. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. قاری صاحب جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ تو جو فیض حاصل کرتے ہیں سو کرتے ہیں صبح سویرے. جو برکات ہمیں بھی نصیب ہوتی ہیں یہ واقعی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. گفتگو کا سلسلہ رہے گا تو آپ کو بھی شامل کریں گے ہم. چلتے ہیں مولانا نجیب اللہ طارق صاحب کی طرف. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. صبح صبح آنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی آپ کو؟ جلدی اٹھ جاتے ہیں صبح آپ؟ ہاں یہ تو روٹین کی عادت ہے ماشاءاللہ. صبح اٹھنا. ویسے بھی کہتے ہیں ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز جی بالکل. میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ صبح کو جلدی اٹھنا چاہیے. ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا سر آپ سے شرعی رہنمائی بھی لیں گے ہم. اس سے پیشتر کہ ہم ان باتوں کی طرف چلیں. آج کا ٹاپک بھی ریلیٹ کریں گے اس سے. میں آپ سے گزارش کروں گا آج کا وظیفہ آپ بیان کر دیں. اس کی تھوڑی فضیلت بھی ہم بیان کریں گے, اس کا ترجمہ بھی بیان کریں گے. آپ پلیز فرمائیے. یہ جو وظائف اور اذکار نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بتائے ہیں, ان کی ایک معنویت ہے اصل میں. اب دیکھیں اگر مجھے ڈر ہے کہ رات کو میرے گھر میں چور آ جائیں گے تو میں زیادہ سے زیادہ یہ کیا کروں گا, ایک گن مین سامنے رکھ لوں گا کہ چلو چور نہ آ جائیں, یا اور ہے تو شکاری کتے رکھ لوں گا کہ دور سے پتہ کر لیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو میں مادی طور پہ, اب مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز رات کو نہ کاٹ لے یا مجھے کوئی بیماری نہ آ جائے, تو ان کے لیے نبی علیہ السلام نے مختلف مواقع پر مختلف اذکار بیان کیے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات آدمی یہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو یہ ذکر یہ وظیفہ پڑھا تھا پھر یہ کیوں ہو گیا. تو یہ وظائف بھی اللہ کی مشیت پہ منحصر ہے. آہا سر بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں ایک آدمی کو ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ پیناڈول کھا لو یہ سر درد ٹھیک ہو جائے گی. دو آدمی ہیں, دونوں کے سر درد ہو رہی تھی, دونوں نے پیناڈول کھا لی. ایک کی پیناڈول سے درد ٹھیک ہوگی, دوسرے کی نہیں ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ پیناڈول میں شفا نہیں ہے. اگر شفا ہوتی تو دونوں کو ہونی چاہیے تھی نا جی. یہ ساری چیزیں ہمارے مالک اور خالق کی مشیت پہ منحصر ہے. بے شک بے شک. اس سلسلے میں میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت آدمی کو اس اللہ کا نام لے کے سونا چاہیے کہ جس اللہ نے یہ رات بنائی ہے اور
اس رات کی نیند اور سکون یہ بھی اللہ ہی کی مشیت سے ہے۔ بے شک بے شک۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گھروں میں 2-2 ٹن کے اے سی لگائے ہوئے ہیں اور 6-6 انچ کے گدے رکھے ہیں، نیند نہیں آتی اور گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ اور کتنے ہی آدمی آپ دیکھیں فٹ پاتھ پہ سوئے ہوں، بڑی گہری نیند سوئے، بے خبر سو رہے ہیں، وہ انہیں قریب دنیا سے کا پتہ بسیں نہیں آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ بسیں ہارن بجا رہی ہیں، وہ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے یا رسول اللہ میں پوری رات نہیں سو سکا، کیا ہو گیا؟ کہتے مجھے بچھو نے ڈنگ مارا۔ اب ظاہر بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بچھو کا ڈنگ جو ہے وہ سانپ کے کاٹنے سے زیادہ درد کرتا ہے۔ سانپ کے کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے لیکن درد اتنا نہیں ہوتا، اس کا زہر ہوتا ہے، لیکن بچھو کا درد بہت ہوتا ہے۔ تو میں تو ساری رات نہیں سو سکا۔ حضور نے فرمایا اگر تم یہ دعا پڑھ لیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو تمہیں یہ نقصان نہیں دینا تھا۔ تو اب ہم اپنے سامعین اور ناظرین سے گزارش کریں گے کہ یہ دعا خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی دعا یاد کروائیں۔ دیکھیں چاہے وہ گھر سنگ مرمر کا کیوں نہ ہو، لیکن بعض اوقات کوئی نہ کوئی چیز واش روم سے، کچن سے ایسی نکل آتی ہیں، اور چھوٹی موٹی چیزیں گھروں میں، تو یہ اس کو عادت بنا لینا چاہیے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، پھر یہ دعائیں انشاءاللہ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، کائنڈلی اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ بھی کر دیجئے اور اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیجئے تاکہ دیکھنے سننے والوں کے لیے سہل ہو جائے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں ہر اس شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اگر ان کے اندر کوئی شر ہے تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ دے دیتا ہے۔ سر بہت شکریہ جیسے آپ نے فرمایا۔ تو میرے دیکھنے سننے والے اس کو نوٹ فرما لیا کریں کہ جیسے ہی دعا بتائی جاتی ہے، وظائف بتائے جاتے ہیں، ہمیں بعد میں بڑے کویسچنز بھی آتے ہیں کہ اس کو ایلیبریٹ نہیں کیا گیا، اس کو بتایا نہیں گیا، بلکہ آپ ہمیں یہ بھی رہنمائی کے لیے کویسچن کر سکتے ہیں، اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں کہ ہم اس کو مزید کس طرح امپروو کر سکتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہم ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم واٹس ایپ کا نمبر آپ کے سامنے ڈسپلے کرتے رہتے ہیں اور اس پہ آپ اپنے کویسچنز بھی بھیجتے ہیں، اور آج بھی مجھے بہت سے کویسچنز ملے ہوئے ہیں اور ان پہ ہم بات بھی کریں گے۔ خوابوں کے حوالے سے بھی جو ہمیں خواب ملتے ہیں، جو آپ اپنی خواب پوچھتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی ایک گزارش ہے کہ ذرا پریسائز بتایا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم شامل کر سکیں تاکہ زیادہ لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ تو جی یہ آج کا وظیفہ تھا جو بیان کر دیا گیا، اور یہاں پہ شامل کریں گے ایک پیکیج، کیونکہ آج کی شخصیت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک شخصیت کے بارے میں، اپنے گمنام ہیروز کے بارے میں ہم ایک اسپیشل پیکیج بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے، وہ شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آج کی شخصیت ہے امام مسلم، ان پہ جو پیکیج ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ، حدیث کی دوسری شہرۂ آفاق اور صحیح ترین کتاب صحیح مسلم کے مؤلف امام مسلم کا نام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم ہے۔ امام مسلم شمال مشرقی ایران کے صوبے خراسان کے صدر مقام نیشا پور میں 206 ہجری بمطابق 821 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی خشیت الہی کے حامل پرہیزگار بزرگ تھے۔ امام مسلم کا شمار نامور محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ نے تحصیل حدیث کی کاوشیں بچپن سے شروع کر دی تھیں۔ آپ کے ابتدائی اساتذہ میں امام یحییٰ بن معین شامل ہیں۔ جن مشاہیر سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا ان میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ جیسے عظیم محدث و فقیہ شامل ہیں، جبکہ آپ نے تحصیل علم حدیث کے لیے میلوں سفر کیا۔ حدیث کے لیے پہلا سفر آپ نے 220 ہجری میں حجاز کی طرف کیا اور وہاں پر حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی، اور پھر 10 سال تک حصول حدیث کے لیے مصر، عراق، شام اور دیگر علاقوں کا سفر کر کے احادیث کا مجموعہ ذہن نشین کیا۔ امام مسلم کے تلامذہ کی ایک طویل فہرست ہے، جن میں امام ترمذی، امام ابن خزیمہ اور امام ابو حاتم رازی جیسے محدثین بھی شامل ہیں۔ امام مسلم کی شہرت کی وجہ ان کی مشہور زمانہ کتاب صحیح مسلم ہے۔ حسن ترتیب سے مزین صحیح احادیث کا یہ مجموعہ محمد فؤاد عبد الباقی کے مطابق 7563 احادیث پر مشتمل ہے۔
حدیث کی 6 مشہور کتابوں سیاہ ستہ میں صحیح بخاری کے بعد بالاتفاق صحیح مسلم کا درجہ ہے۔ امام مسلم کی دیگر تصانیف میں المسند الکبیر، کتاب الاسماء والکنہ، کتاب العلل اور کتاب الطبقات شامل ہیں۔ امام مسلم نے ماہ رجب 261 ہجری بمطابق 875 عیسوی میں نیشا پور میں وفات پائی اور نیشا پور میں ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ جی پیکج خوبصورت دیکھا، ہماری ایک خوبصورت سی چھوٹی سی کاوش ہے جو ہم کرتے رہیں گے ہمارے گمنام ہیروز کے حوالے سے۔ امام مسلم کا یہ پیکج آپ نے دیکھا، پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہیں، سو مزید گفتگو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروگرام میں آگے ہم کیا کرنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو خاندانی نظام کے حوالے سے ہے، لیکن اس پہ جانے سے پہلے کچھ شرعی رہنمائی بھی مولانا صاحب سے لیتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ جو جدت ہے یہ اچھی بات ہے، اس کو اپنانا چاہیے، لیکن اس کے کچھ اپنے نقصانات بھی ہیں۔ تو میرے پاس کچھ ایسے کویسچنز ہیں کہ جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہوگا، رہنمائی فرمائیے گا کہ جدید ٹیکنالوجی ایک ہی گھر بلکہ ایک ہی کمرے میں موجود افراد خانہ میں دوریاں پیدا کرنے کا سبب ہو رہا ہے۔ اچھا کویسچن ہے سر ویسے۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں امریکہ کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں۔ جو امریکہ میں آدمی بیٹھا ہے وہ ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے، لیکن انتہا دیکھیں، جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اس سے ہمارا تعلق قائم نہیں ہو رہا، اور جو امریکہ میں بیٹھا ہے اس سے ہمارا تعلق قائم ہو رہا ہے۔ سر کیسی بات ہے یہ، کیسی یعنی کہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ دنیا ایک ویلج بن گئی، گلوبل ویلیج ہو گئی۔ جی بالکل ایسے ہی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کمرہ جو ہے وہ ویرانہ بن گیا، وہ قبرستان بن گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں کہ بلکہ اس کو آپ اگر آپ کا یہ چینل اجازت دے تو اس کو ہم ان بدتمیزیوں میں بھی شامل کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، گھر میں گئے، بلکہ ایسا بارہا اتفاق ہوا کہ کسی کے گھر میں گئے، بیٹھے ہیں، ایک بیٹا آیا، اس نے اپنا موبائل پکڑ لیا، اہل خانہ اگر آدمی ہے اس نے اپنا موبائل پکڑ لیا، اور 5 منٹ 10 منٹ بیٹھے ہیں، بات ہی نہیں ہو رہی۔ یعنی کہ پہلے ہوتا تھا سناؤ بھائی کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، تمہارے والد صاحب کا کیا حال ہے، تمہارے کاروبار کا کیا حال ہے۔ یعنی کہ ایسی بے رخی، بلکہ بے رخی کی بجائے کوئی زور ثقیل لفظ بولنا چاہیے، جفا بول دیں۔ ایسی جفا اور ایسی بے رخی اور ایسی بے اعتنائی اور ایسی لا تعلقی پیدا ہو چکی ہے کہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے باپ بیٹا، بیٹی اور ماں بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے مگن ہے، وہ اپنے میں مگن ہے۔ تو میں نے جب ایک اپنے دوست سے بات کی، یار یہ کیا ہوا، کہتا یار اچھا ہو گیا۔ میں کیا پہلے کون سا کام کرتے تھے، پہلے بھی تو چغلیاں ہی کرتے تھے نا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اچھا آ گیا، چغلیوں سے تو بچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا سر ہر چیز کے 2 پہلو نکال لیتے جی ہیں نا۔ یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے گا کہ اس کو ہم مینرز کے خلاف تو کہیں گے، تہذیب کے خلاف بھی ہو گیا کہ آپ بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے، اور یہ بڑے انمول لمحے ہوتے ہیں جب آپ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھے، جیسے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے چاہیے میں آپ سے کوئی فیض حاصل کروں، کوئی بات سیکھوں آپ سے، بجائے اس کے کہ میں موبائل پکڑ کے بیٹھ جاؤں اور میں وہ چیزیں دیکھوں جو آپ کے کام آنی ہی نہیں ہے زندگی میں۔ تو آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا۔ قاری صاحب بڑی دیر سے سر بھی دھن رہے ہیں اور ہماری گفتگو بھی سن رہے ہیں۔ قاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب مسجد میں امامت کروا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ آپ کے پاس کھڑے ہیں، آپ ان کو کوئی دین کی بات بتا رہے ہیں، کوئی رہنمائی کی بات بتا رہے ہیں، کوئی بہتری کی چیز بتا رہے ہیں، اور وہ موبائل میں مگن ہے، ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیسے پھر ٹریٹ کرتے ہیں؟ یقین کیجیے یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ ایک تو گھروں کو تباہ کر دیا، اس نے ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ مسجدوں میں نے یہ پچھلے جمعے میں دیکھا ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور ایک بندہ خطبے کے دوران موبائل پہ بات کر رہا ہے، خطبے کے اندر بیٹھا ہوا۔ اب ہم اس کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے، یعنی ہم بھی خطبہ سن رہے ہیں، جو بندہ خطبہ سن رہا ہے یا خطبے میں بیٹھا وہ دوسرے کو منع بھی نہیں کر سکتا، اس کا بھی ثواب جاتا ہے۔ تو وہ یعنی کہ اچھے بھلے لوگ سمجھدار 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے اور جمعے والے دن مسجد میں آتے ہیں، حالانکہ باہر مسجدوں کے باہر نا ایک پوسٹر بینر سے لگایا ہوتا ہے کہ موبائل جو ہے اس کو بند کر دیں یا سائلنٹ پہ لگا دیں۔ اس کے باوجود بھی مسجدوں میں نماز کے ٹائم، جمعے کے ٹائم، جمعے کے خطبے کے دوران
لوگوں کی بیلیں بھی بج رہی ہوتی ہے, بعض لوگوں نے موسیقی بھی لگائی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا, تو سر ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, ان کو کیا سمجھاتے ہیں؟ کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں, باہر وہ لگا ہوا ہے, لیفلیٹ لگا ہوا ہے, کوئی بینر لگا ہوا ہے, کوئی بروشر لگا ہوا ہے کہ موبائل کو آپ بند کر دیں, ہم ویسے ہی چلے جاتے ہیں. بس ان سے ریکویسٹ ہی کرتے ہیں. بعد میں جب جمعہ ختم ہوا یا نماز سے فارغ ہو گئے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ وہ جب بس غلطی سے وہ یاد نہیں رہا, وہ یہ کہہ دیتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, چلیں ٹھیک ہو گیا سر. چلیں اپنا کام ہم کرتے رہتے ہیں, لوگ تو اپنے کام سے نہیں باز آئیں گے, ہم بھی ویسے لوگوں میں ہی شامل ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں. سر آپ کچھ کہنے لگے تھے پلیز. جی, بارہا دفاتر میں بھی جانے کا موقع ملا, اپنے دوستوں کے پاس بھی, بلکہ اپنے رشتہ داروں کے پاس ہم گئے, وہ موبائل میں لگا ہے, نہ اس نے ہمارے سلام کا جواب دیا, ہم ہاتھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بلکہ آپ کو امید ہے آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے, مجھے یہ پچھلے 8-10 ماہ میں ایک بڑا عجیب اور تلخ تجربہ ہوا کہ میں نے میری ایک نواسی ہے جس کو میں پیار سے 79 کہتا ہوں, نواسی جو ہے تو وہ 6 سال کی ہے, میں اس کا نام لے کے بلا رہا ہوں, بات سنو بات سنو بات سنو, وہ آ نہیں رہی. میں نے اس کو ڈانٹا, کہتے میں نے سنا ہی نہیں. او مائی گاڈ, یعنی وہ کہتے میں نے سنا ہی نہیں. وہ ایسے مگن ہو جاتے ہیں, اتنی ایسی چیز میں مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ مجھے کس نے بلایا ہے. دفاتر میں بھی کئی دفعہ ہوا ہے, گئے ہیں, وہ صاحب اپنے موبائل میں مصروف ہیں, ہم سلام کرتے ہیں, وہ بالکل نہیں سنتے. یعنی کہ ایک ایسا یعنی کہ آپ کو اس کو معاشرتی المیہ کہہ دیں اس کو, یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے جس کو قوم سمجھ نہیں رہی. لیکن شاید میں آگے چل کے اگر آپ کے پروگرام نے اجازت دی میں کچھ اسی موضوع. یقیناً سر, مجھے یہاں پہ ایک چیز بڑی تکلیف دی ہے اس بات نے, میں بھی انہی میں شامل ہوں, میں انہی لوگوں میں شامل ہوں جن کی میں بات کرتا ہوں. میں روزانہ کوئی نئی چیز یہاں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ جیسے جب معزز مہمان آتے ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, قاری صاحب سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. جستجو ہے نا سر, آپ ساری زندگی ایک طالب علم رہیں تو آپ کے لیے اچھا رہتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو استاد سمجھنے لگ جائیں. وہ اللہ نے آپ کو رتبے دیے ہیں, اللہ آپ کو زندگی سے دے. طالب علم ہی ہے سر, یہ آپ کا بڑا پن ہے, ہم بڑا پن روزانہ ہے. اپنے طالب علموں سے کئی چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب آپ جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ ہم موبائل میں ایک دنیاوی لغو چیز میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بیٹی نے نہیں سنا, اس نے کہا ہے سر قرآن کریم پڑھتے ہوئے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا اس طرح. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں گناہ گار آدمی ہوں, دنیا دار آدمی ہوں. قرآن کریم پڑھتے ہوئے مجھے پتہ چلتا ہے کسی نے بیل دی ہے, میرے موبائل کا فون گھنٹی بج رہی ہے. نماز پڑھتے ہوئے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے آگے سے, سر اس میں ہمیں انہماک نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. کیوں ہے سر ایسا؟ دلچسپی ہے نا, دلچسپی. میچ لگا ہوا تھا, بچے دیکھ رہے تھے اور وہ آخری لمحات تھے اور ایک کریٹیکل یا سنسنی خیز تھا, تو میری اہلیہ نے بچوں کو 3 مرتبہ آواز دی, بیٹا وہ سبزی لے آؤ. آواز دے رہی ہے کچن سے. اچھا, تو میں سن رہا ہوں, وہ 3-4 مرتبہ نہیں اٹھا. پھر میں نے جا کے کہا وہ شرم کرو, تمہاری والدہ تمہیں بلا رہی. کہتے مجھے بلایا ہی نہیں اس نے. اگر آپ نے انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے تو پھر آپ کی نیت ہونی چاہیے, آپ کا دل جڑنا چاہیے اس چیز پہ. تو موبائل کی بات ہوتے ہوتے کہاں تک چلے گی, تو یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے. آج کے پروگرام میں ہمیں ایک یہ نیا سبق بھی ملا ہے, کم از کم مجھ جیسے بندے کو تو ملا ہے, اور بھی ایسے کئی ایسے سننے دیکھنے والے ہوں گے صبح وطن کو جو دیکھتے ہیں, پیغام ٹیلی ویژن کو جو دیکھتے ہیں, اس توسط سے وہ سمجھ پائیں گے کہ انہماک کس طرح سے حاصل کرنا ہے. سر تھوڑا ریلیٹ کروں گا میں بات کو کہ جو فون سہولت بھی ہے لیکن یہ بڑی غلط فہمیوں کو بھی جنم دیتا ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, ان کے بارے میں بات کروں گا, اس میں ہم مرد حضرات بھی شامل ہیں, لیکن ریلیٹ کیونکہ یہ ابھی اس سے ہو رہا ہے کہ یہ خاندانوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. تھوڑی ڈیٹیل اس میں لے لیں کہ بچیاں بات بات پر میں کے فون کرتی ہیں کہ سسرال میں آج یہ ہو گیا, شکایات, اور گھر بیٹھ. سر یہ بھی تباہی کا ذریعہ بن گیا نا, یہ بھی ایک, اس بارے میں فرمائیے. اس کا نا ایک عجیب پہلو ہے کہ یہ ایک واحد چیز ہے جو سستی ہوئی ہے. یہ جب آیا تھا بہت مہنگا تھا, اس کی کال سننے پر بھی پیسے پڑتے تھے, کرنے پر بھی. پھر اس کی کال 5 روپیہ منٹ ہوگی, کرتے کرتے اب انہوں نے پیکج کر دی. یہ واحد چیز ہے جو پاکستان میں سستی ہوئی ہے. اس کے ریٹ سستے ہو گئے, پیکج سستے ہوئے ہیں. تو یہ پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ
ہماری حکومتیں کوئی چیزیں سستی بھی کر رہی ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ مجھے اپنے خاندان کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ 2 خاندانوں میں لڑائی ہو گئی. کس بنا پہ؟ انہوں نے ان کو ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون کر کے تو بند کرنا بھول گئے. اللہ اکبر. وہ بند کرنا بھول گئے. اوہ. اب ٹیلی فون ہماری بات ہوتی ہے، ٹیلی فون کسی کا آیا یا اچھا کیا حال چال کریں، یار اس بندے نے تنگ کر ماریا. جب ٹیلی فون بند کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یار اس بندے نے تنگ کر ماریا. وہ ٹیلی فون کھلا ہوا تھا، ٹیلی فون ہو گیا، بعد میں اسی خاندان کے خلاف باتیں کی، ان کو پہنچ گئی تو خاندانوں میں لڑائی شروع ہو گئی. اور جو آپ نے بات کی ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، بچوں کو سکول بھیج کر بچیوں نے کیا کرنا ہے؟ ٹیلی فون پکڑ لینا ہے نیند کے بعد. پہلے تو 9-10 بجے تک سونا ہوتا ہے نا. یہ آج کل جو کہتے ہیں نا بچوں کو ہم جلدی اسکول میں بھیجتے ہیں، وہ پڑھانے کے لیے نہیں بھیجتے، وہ اپنی نیند پوری کرنے کے لیے. مائیں نیند پوری کرنے کے لیے بچوں کو جلدی بھیج رہی ہیں. پھر اٹھ کر اس سہیلی کو، امی کو فون کرنا، آج ساتھ نے یہ کیا وہ کیا، اور اس کے نتائج بھیانک نکل رہے ہیں. بلکہ میں آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے والدین کو کہوں گا کہ بچیوں کو سمجھائیں. ایک بہت شریف خاندان، واقعتاً شریف خاندان، ان کی بچی بھی پاک دامن شریف. اب ظاہر بات ہے کہ وہ اس نے اپنے کزن کو فون کیا کرنا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا فون کرنا، وہ ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ تم کہاں ہو؟ اس نے کہا میں فلاں چوک میں ہوں. اچھا چلو پھر میں بتاتی ہوں. اچھا یہ کہا کہ فون بند کر دیا. اس کزن کو کوئی آدمی اسی وقت قتل کر گیا. اللہ اکبر. قتل کر دیا. وہ فون پکڑا، فون پہ آخری کال اس کی. لاسٹ کال کو ٹریس. پولیس جب ان کے گھر میں آئی، وہ بے ہوش ہونے کے قریب، کہنے میں نے آپ کی بچی کو تھانے لے کے جانا ہے کہ آخری کال اس کے اوپر ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کے اوپر والدین کی ورکشاپ ہونی چاہیے. والدین کو ٹی وی کے اوپر، ریڈیو کے اوپر، اخبارات کے اوپر، اور خطبات جمعہ میں، دروس قرآن میں، مدارس میں، سکولوں میں، کالجوں میں، ہمارے نصاب کے اندر ان چیزوں کو شامل کرنا ہے کہ یہ جو موبائل ہے اس کا استعمال کس طرح ہوگا، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس کے بارے میں ایک اتنی آگاہی ہونی چاہیے. ورنہ کل میں اپنے نواسے کو لے کے گیا، اس کی نظر کمزور ہو گئی. آپ دیکھیں بچوں کی نظریں کمزور ہو رہی. کیوں؟ رضائی میں بیٹھے موبائل، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ بھی اپنے گھروں میں ہیں، 5 سال کے بچے، وہ یوٹیوب کھول لیتے ہیں، وہ گوگل کھول لیتے ہیں. اس کے جو مذہبی نقصانات ہیں، میں ابھی ان کی طرف نہیں آ رہا، جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، جو کچھ دکھایا سر وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. گفتگو کو تھوڑا سمیٹیں گے کیونکہ ٹاپک ایسے بہت دور چلا جائے گا، وقت کے ہم قیدی رہتے ہیں، اور میرے پہ ویسے بھی ٹیگ ہے، کنفرم ٹیگ ہو چکا ہے کہ میں بار بار انٹرپٹ کرتا ہوں، میری مجبوری ہے. اچھا سر مجھے یہ فرمائیے گا کہ ہم اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ گھر میں ایک ٹائم رکھ دیں کہ بچے بچیاں اس وقت تک استعمال کریں، یا جب ضرورت ہو تب تک استعمال کریں، یا اس کو یکسر مسترد کریں؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کر دیں. دیکھیں جی، پہلے تو ہم نے یہ کیا تھا کہ جب ہم نے لیپ ٹاپ اور ٹی وی لائے، یہ کمپیوٹر ہم نے ٹی وی لاؤنج میں رکھا تھا کہ اپنے کمرے میں کوئی استعمال کرے گا، اس ڈر سے کہ دار بات ہے لاؤنج میں باپ بھی گھوم رہا ہے، بھائی بھی گھوم رہے ہیں، ماں بھی گھوم رہی ہے، کم سے کم وہ ولگر چیزیں ہیں وہ نہ دیکھیں. لیکن اب تو رضائی میں آ گیا، اب تو اس میں آ گیا. تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں 10 سال تک، آپ ان کو بتا دیں ماؤں کو کہ یہ اپنے بچوں کو آپ زہر پلا رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں. اس کے نقصانات ابھی یہ شروع ہے نا 5-10 سال میں، اب اس کے اثرات، اس کے سائیڈ افیکٹ، آفٹر شاکس، یہ اب دیکھیں 10-15 سال بعد سامنے آ جائیں گے. پھر اس وقت اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگیں. ابھی موقع ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو ٹائم لیمٹ کر رہے ہیں، بلکہ بچے روتے ہیں تو رونے دیں. اس کا رونا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا اس کا موبائل دیکھنا. ٹھیک ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. قاری صاحب
آپ بھی سن رہے ہیں ساری گفتگو, آپ بھی موبائل یوز کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ جب فجر کی نماز کروانی ہوتی ہے آپ نے, رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھ سکیں گے, دیٹ میک سینس, جس طرح ابھی مولانا صاحب نے بھی فرمایا ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. آپ کس طرح سے اوور کم کرتے ہیں, اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, کتنا موبائل استعمال کرتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھا جائے فجر کی نماز کی امامت کروانی؟ رات کو اگر ہم جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے. اور موبائل کے استعمال کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا, ہمارے پاس اصل میں ٹائم ہی نہیں ہوتا. نماز پڑھی, نماز کے بعد ذکر و اذکار کیا, اور اس کے بعد اپنی تلاوت کی جو رات کو سونے کے لیے کرنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد خود بھی جلدی سونے کی کوشش کرتے ہیں اور بچوں کو بھی سلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے مولانا نے فرمایا کہ وہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, ان کی کچھ عادتیں جو ہیں نا وہ بگڑ چکی ہیں. بچپن سے جب ان کو مائیں چپ کرانے کے لیے موبائل دے دیتی ہیں یا کوئی کارٹونز وغیرہ لگا دیتی ہیں, چاہے ان کو آپ کوئی تلاوت والی لگا دیتے ہیں, لیکن وہ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں اور کلک کر لیتے ہیں, تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ اپنے خیال میں ہوتے ہیں اور کہیں سے وہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو احتیاط تو یہی بہتر ہے کہ بچوں کو اس سے دور ہی رکھا جائے, اور اس سے نقصانات زیادہ ہیں, اس کے فائدے جو ہیں نا وہ کم ہیں, بچوں کے لیے خاص کر. اگر آپ کو یا بڑوں کو کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ تو استعمال کر لیتے ہیں. یعنی آپ جس طرح فرما رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خود ایگزامپل بنیں گے, خود پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے, تو بچے اس کو مثال کے طور پہ لیں گے اور کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, میں آپ کی طرف دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. ایک بڑا اہم کویسچن ہے میرے پاس, جدید ٹیکنالوجی اور خلوت کے گناہ. جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ آپ کے ایک کلک کی محتاج ہے کوئی بھی سائٹ, اچھی ہو یا بری ہو, تو سر اس کے بارے میں فرمائیے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بڑے کیسے کنٹرول کریں بچوں کے لیے, یا بڑے خود کو کیسے کنٹرول کریں اس کے اوپر؟ دیکھیں جی, بڑوں کے لیے تو گزارش یہ ہے, دو باتیں ہیں. یہ پتہ نہیں یہ کسی نے لطیفہ بنایا یا کوئی واقعتاً ایسا ہوا ہے کہ ایک صاحب تھے, ان کی عمر تھی 50 55 60 سال, ان کی بیوی فوت ہو گئی, بچے بڑے تھے, وہ کہہ رہے میری شادی کرو شادی کرو. تو وہ بیٹے بڑے کہہ رہے کہ ہم نے نہیں شادی کرنی. بچوں نے اپنے کسی بڑے سے بات کی, ہمارے ابو جی کہہ رہے ہیں شادی کرو. کہتے ہیں ان کو نا ایک ٹچ موبائل لا دو, انہوں سے کھا دو. انہوں نے بابا جان کو ٹچ موبائل لا کے دے دیا. بابا جان شادی کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے, اب سارا دن اسی پہ لگے ہوئے. یہ بزرگوں کے لیے ایک نسخہ ہے. اب رہا مسئلہ یہ, تھوڑی تصحیح کر دیں ہم, یہ مزاح کی بات ہے, یہ آپ نے اس میں سے اگر کوئی حقیقت نکالنی ہے وہ ابھی مولانا صاحب فرمائیں گے, تو کائنڈلی آدھا سچ نہ جانیے, پورا سچ جانیے پلیز. آپ نے جو فرمایا کہ تنہائی, تو ہمارے جامعہ میں ایک ہفتہ منایا گیا کہ تزکیہ نفس کا. تو میں نے کہا کہ جس تزکیہ نفس کیا ہے, ویسے بھی اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے یا مجھ سے پوچھے کہ آپ کا اسلام کیا ہے, ایک لفظ میں بیان کرنا ہے, تو آپ کہتے ہیں تزکیہ. ہمارا پورا اسلام تزکیے کے اوپر گھومتا ہے. اور متقی کون ہے, پاک کون ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے نزدیک متقی وہ ہے جس کی تنہائی متقی ہے. اس نے کہا کہ جس آدمی, اس نے کہا تنہائی میں اپنی خواہش, اپنی شہوت پہ قابو رکھو, اور مجلس میں اپنی زبان پہ قابو رکھو. تنہائی میں اپنی شہوت پہ قابو رکھو اور مجلس میں اپنی زبان. بڑا خوبصورت بیان کیا کہ تنہائی پاک ہونی چاہیے آپ. جی, بہت خوبصورت. اچھا, لیکن بات یہ ہے, جس کو اللہ یہ توفیق دے دے, اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے. اس کے لیے باقاعدہ مسجدوں میں جا کر راتیں بسر کرنا, اور یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. باہر ریاضت ہے یہ مشکل ٹاسک ہے. اور میں آپ کو آج سے 25-30 سال پہلے کا واقعہ سناتا ہوں کہ یہ نماز ہے نا, نماز میں ہم کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے نا جی, ساری دعائیں ہیں, مناجات. اب ایک آدمی نے سوال پوچھا, آپ کو نماز پڑھ کر سکون مل جاتا ہے, جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں سکون مل جاتا ہے؟ کہتا ہاں. کہتا پھر تمہاری کوئی نماز نہیں ہے.
اگر تمہیں نماز پڑھ کر سکون مل جاتا ہے نا پھر تم مسلمان مومن نہیں ہو. کہتا کیوں؟ کہتا مجھے ایک بات بتاؤ، جب محبوب سے ملاقات ہو رہی ہو ہائے ہائے ہائے، مزہ اس وقت آتا ہے جب ملاقات ختم ہو جائے. واہ 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 سر، کیا بات ہے، کیا کہتا ہے بات. جب محبوب سے ملاقات ہو رہی ہو مزہ اس وقت آتا ہے جب ملاقات ختم ہو. جس آدمی کو نماز کے اندر لطف آئے گا اور نماز کے بعد وہ بے قرار ہو جائے. یہ میں نے ایک آدمی دیکھا تھا ہماری مسجد میں، جب نماز ہونی، بزرگ تھے، اس نے قاری صاحب کے گلے پڑ جانا، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی اس نے قاری صاحب نے 4 تھی، لیکن اس کی لذت اتنی تھی، محبت، اتنی لذت تھی. وہ کہتا تم نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. اگر ہم جمعہ پڑھاتے ہیں، اگر ہم نے وہ سبح اسم ربک الاعلی قد افلاح سے شروع کر دی، یا حل اتاک حدیث الغاشیہ، افلا ینظرون، نماز کے فوراً بعد، اور مر چلے سی تسی پوری صورت کیوں نہیں پڑھی؟ آپ اندازہ کریں. اب یہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے. تو میرے خیال میں ہم 3 بھی بیٹھے ہیں، یہ پیچھے ہماری ایک ٹیم بھی بیٹھی ہے. اگر ہم سارے اللہ سے دعا کر لیں کہ اے اللہ ہماری تنہائی ہماری مجلس سے اچھی کر دے، ماشاءاللہ، آمین، اور آمین، مجلس میں ہماری زبان اچھی کر دے. ماشاءاللہ. یہ وہ رتبہ ہے، یہ بلند رتبہ جس ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، تو یہ ہے وہ رتبہ جس کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. وی ریئلی پلیئر ہیونگ یو سر، اور بڑا مزہ آیا گفتگو کر کے. ہم انشاءاللہ پھر کوئی سیشن رکھیں گے جس میں ہماری ملاقات ہو، اور ایسے ہی گفتگو کا سلسلہ آگے رکھیں گے. مولانا نجیب اللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی وقت کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا، اور میرے پروڈیوسر بار بار اشفاق صاحب مجھے کان میں کہہ رہے ہیں کہ بریک لے لیں. اب میں کیسے بریک لوں جب ایسی گفتگو چل رہی ہو. سر آپ کے آنے کا شکریہ. اور قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ بھی تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ. اپنا خیال رکھیں، اور نماز کے دوران اگر آپ کو کوئی مچھر وغیرہ والا معاملہ ہو رہا ہے تو جرابیں پہن کے رکھیں. ویسے میں کم ہی پہنتا ہوں، میں شارٹس پہنتا ہوں، سلپس. تو خیر جی، یہ چٹ چیٹ بھی جاری رہے گی، مزے کی باتیں بھی جاری رہیں گی. شرعی سوالات ہم نے کیے، رہنمائی لینے کی کوشش کی ہم نے مولانا صاحب سے. اور ابھی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. آپ نے کچھ کھانا پینا ہے، بریک لینی ہے آپ بھی، ہمارے پروگرام میں تو بریک آ گیا تو آپ بھی لے لیجئے. تیاریاں اپنی جاری رکھیے، معمولات زندگی صبح کی اپنی انجام دیتے رہیے. آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے.